इंतहाई वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बुज़ुर्गों और दोस्तों, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना शुरू है और इस महीने के बारे में गुज़श्ता जुम्मे में और उससे पहले भी आप गुफ्तगू सुन चुके हैं कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का इस कदर एहतमाम फरमाते थे जैसे कोई मेहमान आ जाता है उसका एहतमाम किया जाता है। बल्कि रजब का चांद नजर आता तो हमारे आका दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबाना, रब्बा रजब के महीने में, शाबान के महीने में हमारे वास्ते बरकत रखना, व बल्लिगना रमज़ाना, और रमज़ान के महीने तक हमें पहुंचाना। और इस बात का हम सब का अकीदा है, ईमान है, अगर दिनों को फजीलत मिली वो भी हमारे आका के सदके मिली, महीनों को मुकाम मिला वो भी हमारे आका के सदके मिला। बल्कि इससे बढ़कर मौला कायनात इमामुना अली करमल्लाहु वजहू की रिवायत फरमाया, हदीस कुदसी, कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब ताला मुझे कहते हैं कि मिन अजलिका अबतहुल बतहा, मेरे सोने हबीब हमने आपके वास्ते ज़मीन को बिछाया, व अरफ़अुस समा, आपके वास्ते आसमानों को बुलंद किया, व उमव्विजुल मौजा, समुद्रों के अंदर मौजें भी आपके वास्ते रखीं, व अजअलुल हिसाब वल इक़ाबा, और मेरे प्यारे हबीब आपकी शान बतलाने के वास्ते, आपकी अज़मत बतलाने के वास्ते क़यामत के दिन को हमने मुकर्रर किया, और वहाँ पे हिसाब किताब का जो निज़ाम होगा उस दिन भी हम आपकी शान दुनिया को बताएंगे। तो शाबान का महीना हो, रमज़ान का महीना हो, रजब का महीना हो या कोई भी महीना हो, इनकी अज़मतें, शाने, मुकाम हमारे आका के सदक़े हैं। तो जिस हबीब के सदक़े अल्लाह ने शाबान को अज़मत दी, रमज़ान को मुकाम दिया, रजब को मुकाम दिया, सारे महीनों को अज़मतें दी, तो उसी आका की ज़िंदगी को देखें कि उन्होंने इन महीनों के अंदर क्या अमाल किए। अम्मी जान सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि शाबान का महीना आता तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े बहुत कसरत से रखते थे। फिर शाबान के महीने के अंदर भी ख़ास तौर पे ये रात जो 15वीं शब है, शब बारात जिसको कहते हैं, समझें कि इस महीने के अंदर इस रात का मुकाम इस महीने की दुल्हन जैसा है। बड़ी अज़मतों वाली रात है, बड़ी रिफ़तों वाली रात है, बड़ी शान वाली रात है। और इस रात के मुकाम को, इस रात की अज़मत को जो लोग समझ लेते हैं तो इस रात को कीमती बना लेते हैं, और जिन्होंने इसकी शान अज़मत को ना समझा, वो जिस तरह आम पूरा साल गफलत में गुजर गया तो ये भी गफलत में गुजार देते हैं। हमारे आका जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे हबीब आपके वास्ते सारी कायनात को वजूद बख्शा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हुजरा पाक में तशरीफ़ लाए, फिर थोड़ी देर बाद चले गए, तो मैंने कहा जाके देखूं कि हमारे आका कहाँ गए हैं। तो कहती हैं कि मैंने देखा जन्नतुल बकी के अंदर, वहाँ पे हमारे आका खड़े हैं, अपना दामन फैलाया हुआ है, और जन्नतुल बकी के अंदर जो मुसलमान मदफन है उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। अम्मा जान कहती है मैं वापस घर की तरफ तशरीफ लाई, हुजरे में वापस आई, तो सरकार पाक जब वापस आए, मेरी सांसें फूली हुई देखी, तो कहा आयशा क्या हुआ? तो कहा या रसूलल्लाह मैं देखने गई थी कि आप कहाँ गए हैं। तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो रात है कि जिस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کے اعلان کرتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں عطا کروں۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں جتنے جو تعداد ہے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب اس وجہ سے کہا کہ اس وقت بنو کلب جو قبیلہ تھا ان کے اندر رواج تھا بکریاں بہت زیادہ رکھتے تھے۔ پھر علماء نے لکھا کہ بکریاں بھی ان کی ایسی تھیں کہ جن پر بال بہت زیادہ تھے، تو ہمارے آقا نے کہا کہ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اللہ رب العزت ان بالوں کی مقدار میری امت کے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں جان سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آج رات میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی شب؟ 15ویں شب شعبان، 15ویں شب شب بارات جسے کہتے ہیں۔ وہ شخصیت جس کے واسطے رب نے ساری کائنات کو وجود بخشا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھڑا ہو کے رب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم گناہوں میں لتڑے ہوئے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، دن بھی ہمارا گناہوں میں، راتیں بھی گناہوں میں، ہر وقت ایسے گناہوں میں مبتلا جو اللہ کے عذاب کو بلا رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے اس طرح کے چانس مل جائیں، پیکیجز اللہ کی طرف سے مل جائیں اور ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اور حقیقت ہے رمضان المبارک کا مہینہ یا شعبان کی 15ویں شب یا اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً ایسے ایام جو اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں، اس وجہ سے عطا کرتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ کر 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 کے اس نے اپنے گناہوں کو اتنا بڑھا دیا کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ اس کے گناہ ہو چکے ہیں۔ چلو میں اسے ایک موقع دیتا ہوں کہ آج شب بارات ہے، بخشش کا جو ہے میں نے اعلان کرنا ہے، یہ بھی گڑ گڑا کر، یہ بھی اپنے آنسو بہا کر، اپنی طلب دکھا کر ان بخشش کروانے والے لوگوں میں اپنا نام لکھوا دے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم ان ایام کو بھی جو ہے غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے آقا کہ جنت کو وجود بھی ان کے صدقے، کائنات کو وجود ان کے صدقے، انسانیت کو وجود ان کے صدقے۔ ان کا عالم یہ کہ ساری رات اماں جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا کھڑے ہوئے، اس کے بعد جب سجدے میں گئے سجدہ اتنا طویل کیا کہ مجھے خدشہ ہوا کہیں آقا کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ پھر کہتی ہے میں کھڑی ہوئی، میں نے جا کے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کے اوپر ہاتھ لگایا تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے آقا حیات ہیں، لیکن سجدے کے اندر اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہم اپنا بھی محاسبہ کریں، اپنا بھی جو ہے ہم غور و فکر کریں۔ آقا کا تو یہ عالم ہے کہ ساری ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں، ساری ساری رات سجدے میں عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے کوئی فکر ہی نہیں۔ مولا کائنات امام علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ابن ماجہ کے اندر ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان 15ویں شعبان جو ہے جب آ جائے تو فرمایا کہ فقوموا لیلہا، اس کی رات کو کھڑے ہو جاؤ، وصوموا نہارہا، دن کو روزہ رکھو۔ پھر آگے فرمایا کہ فإن اللہ ينزل لغروب الشمس الى سماء الدنیا، کہ اللہ رب العزت مغرب کے وقت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ اس کی میں بخشش کر دوں، کہتے ہیں کوئی ہے رزق کی فراخی مانگنے والا کہ اس کے رزق کے اندر میں فراخی کر دوں۔ ویسے تو عام طور پہ تہجد کے وقت کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں، لیکن اس رات کی عظمت اور مقام اس قدر بلند ہے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت مغرب کے وقت جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے مغرب کے وقت تو اسی وقت آ کے اعلان شروع کر دیتے ہیں آ کے مجھ سے مانگو میں عطا کروں، مجھ سے بخشش مانگو میں بخشش عطا کروں، مجھ سے رزق مانگو رزق عطا کروں۔ جو چیز بھی فرمایا اس رات اللہ سے مانگو، اللہ پاک عطا کرتے ہیں، جو بھی مانگو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں رات کو عبادت کرنی ہے، کہتے ہیں صبح دکان نہیں کھول سکیں گے، صبح نوکری پہ بھی جانا ہے، صبح کھیتوں پہ بھی جانا ہے، رات کو کیسے ہم جو عبادت کریں؟ اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ رب العزت تو ہمیں عطا کرنے کے اور بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی طلب ہی نہیں دکھا رہے اللہ کو کہ ربا میرے دل کے اندر بھی طلب ہے کہ میری بھی بخشش ہو جائے، ربا میں بھی طالب فقیر بن کے
آپ کے در پہ آیا ہوں کہ مجھے بخش دو، لیکن ہم ساری رات غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا کہ ایک بادشاہ ہو، اس کے ساتھ اس کا خاص ایک نوکر بھی ہو، اور نوکر کی وفاداری دیکھ کر بادشاہ تنخواہ کے علاوہ بھی اس پہ عنایتیں کرتا رہے، ہر وقت اسے ہر وقت کچھ نہ کچھ عطا کرتا رہے، تنخواہ سے زیادہ اسے عطا کرتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد اسے پتا چلا کہ یہ جو میرا نوکر ہے میرے ساتھ وفاداری نہیں نبھا رہا تھا، بلکہ اس نے راتوں کی ڈیوٹیاں لگائی تھیں کہ اس کی نظر میری کنیز کے اوپر تھی۔ تو فرمایا بتاؤ وہ بادشاہ اپنے اس نوکر کا کیا حشر کرے گا؟ تو کہنے والے نے کہا کہ اس کے بہت سارے جسم کے ٹکڑے کر کے اسے جا کے جو ہے کتوں کے آگے پھینک دے گا کہ تو نے جو ہے میرے ساتھ غداری کی ہے، جا تیرے جسم کو جو ہے یہ کتے کھائیں گے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا دنیا کے بادشاہوں کا دستور ہے کہ ان کے در پہ آ کے نظر کسی غیر پہ رکھو تو وہ جسم کے ٹکڑے کروا دیتے ہیں۔ ہم رب کے در پہ آ کے ہم دیکھیں رب سے کیا مانگ رہے ہیں، ربا میرے رزق کے اندر فراخی کر، ربا میری بخشش فرما دے، ربا میرے بچوں کا کچھ بن جائے، میرے کاروبار میں نقصان ہو رہے ہیں، ربا اس کو بنا دے۔ اور رب وہ پھر بھی ہمیں عطا کر رہا ہے، بخش رہا ہے، بنو کلب کی بکریوں جتنے لوگوں کی بخشش۔ تو میرے دوستو آج 10 شعبان المعظم ہے، کچھ دنوں بعد جو ہے وہ رات آنے والی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے جمعے سے پہلے آ جائے، اور یہ نہ ہو کہ غفلت میں وہ رات ہم گزار دیں۔ تو جس طرح انسان مہمان گھر میں کوئی آتا ہے اس کی تیاری کرتے ہیں، گھر کو بھی صاف کیا، گھر کو بھی دھویا، اس کے بعد جو اچھے کپڑے بھی پہنے، تو ہم بھی اس رات اسی طرح تیاری کریں۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ اس رات کو میں جو ہے اس وجہ سے عبادت کرتا ہوں، دن کو اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن انسانوں کے اعمال رب کے ہاں جو ہے پیش ہونے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پورے سال کے فیصلے ڈیوٹیاں جو ہے فرشتوں کی لگا دینی ہے، فلاں کو مارنا ہے، فلاں کو پیدا کرنا ہے، ساری ڈیوٹیاں۔ تو کہا کہ اس وقت جب فیصلہ ہو رہا ہو تو رب کے حضور جب میرا نام آئے تو اس وقت یا تو میں روزے کی حالت میں ہوں یا تو میں قیام کی حالت میں ہوں۔ اور اس رات جو ہے بہت سارے اعمال جو ہے احادیث سے ثابت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کثرت سے عبادت کرنا، نفل پڑھنا، کہ اس رات اللہ کے حضور ہم کھڑے ہو جائیں اور مانگیں، رب سے باتیں کریں، اپنی طلب دکھائیں، اور اپنے رب کے سامنے اپنے آنسو بہائیں، ندامت کا اظہار کریں کہ یا ربا پورا سال گزر گیا تیری نافرمانی میں، ربا پورا سال گزر گیا کہ میں نے جو ہے تیرے سامنے آ کے اپنی ماہ جبین کو چکایا ہی نہیں، پورا سال گزر گیا تیری بغاوت کے اندر، تیری نعمتیں استعمال کرتا ہوں پھر بھی باغی بنا ہوں، ہوائیں تیری استعمال کی تیرا باغی بن گیا، زمین تیری استعمال کی تیرا باغی بن گیا، رزق تیرا استعمال کیا تیرا باغی بن گیا، ربا باغی ہوں لیکن میں جو ہے سرکش نہیں ہوں، میرے دل کے اندر اب بھی یہ بات ہے کہ تیرے سامنے جوری پہلاؤں گا تو تو مجھے معاف کر دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر لے اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اس رات کے اندر قبرستان جانا۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار گئے ہیں لیکن قبرستان گئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی بار گئے ہیں، بار بار جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے آقا تو جس راستے سے ایک بار گزرے تو بخشش کے پروانے ہو جانے ہیں، تو ہم ساری زندگی جائیں تو ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ بخشش ہو گئی ہے۔ اور جس قبرستان میں ہمارے آقا گئے تھے وہاں کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھے، عام مسلمانوں کے قبرستان میں۔ تو سنت یہ ہے کہ جب قبرستان جائیں تو اپنے ابا جی، چچا جی، دادا جی کے علاوہ باقی مسلمانوں کی قبروں پہ بھی جا کے دعا کریں۔ ہم لوگوں نے جو اللہ کی رحمت کو بھی محدود کر لیا، ربا میرے ہی ابا جی کی بخشش کرنا۔ اب تو ٹائم نہیں رہا، بعض قبرستان میں جائیں ایسی ایسی قبریں آپ کو ملیں گی کہ وہ سالوں گزر چکے ہیں، کسی نے آ کے ان پہ دعا نہیں کی، سالوں گزر چکے ہیں کسی نے آ کے دعا ہی نہیں کی۔ اور بعض قبرستان ایسے ہیں وہاں قبرستان جو سرکاری قبرستان ہوتے ہیں وہاں پہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہوتا ہے کہ دیکھو 1 سال تک 2 سال تک اس قبر کا کوئی وارث نہیں آیا، آ کے دعا نہیں کی، اس قبر کو ختم کر کے یہاں کسی اور کو دفنا دوں۔ تو ہمارے قبرستان کے اندر بھی ایسی بہت ساری قبریں ہوں گی جن پہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے قبرستان جانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے
ایک اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم عصر کے بعد جو سیرت کی تعلیم کرتے تھے اس میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ جب آخری حج فرمایا اس کے بعد ہمارے آقا جو ہے عام قبرستان بھی گئے اور احد والوں کے قبرستان بھی گئے اور وہاں جا کے دعائیں کی. تو آج کے دور کا اگر کوئی ولی ہو اس کی قبر کو ہم کہتے ہیں مزار، تو صحابہ کی قبروں کو مزار نہیں کہہ سکتے. ہاں جانے کے آداب ضرور ہیں کہ یہ نہ ہو وہاں جا کے ان اللہ والوں کو جو ہے ہم رب کے درجے پہ لا کے کھڑا کر دیں. ایسا نہیں ہے. جانا تو سنت ہے، جانا چاہیے. صحابہ کے مزارات پہ رسول اللہ جاتے تھے تو ہم اولیاء کے مزارات پہ کیوں نہ جائیں؟ اور جس طرح زندگی کے اندر فیضان ان حضرات کو ہوتے ہیں اسے مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اس وجہ سے وہاں جا کے خرافات بدعات کرنا یہ رسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہے. وہاں جا کے ان کے وسیلے سے دعا کرنا یا ان کی بخشش کے لیے دعا کرنا یہ ثابت ہے. تو اس رات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان گئے اور وہاں جا کے عام مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کی. تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جہاں ہم اپنے ابا جی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے دادا جی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا رب میرے دادا کی مغفرت فرما، وہاں ہم یہ دعا کیوں نہ کریں کہ یا رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان دنیا سے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما. اور پھر کہیں کہ آج سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے مسلمان دنیا سے جائیں گے یا اللہ ان سب کی بھی بخشش فرما. ایک عمل تو یہ ہے رات کے وقت نفل پڑھنا، دوسرا عمل یہ ہے کہ قبرستان جانا. اور یہ رات ایسی ہے جہاں پہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں. وہاں حدیث کے اندر کچھ لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، کہا کہ ان کی بخشش اس وقت بھی نہیں ہوگی، کہا کہ اس وقت بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی. کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ایک مشرک. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ ہر گناہ میں معاف کر دوں گا. غیبت کی ہے معاف کر دوں گا، اس نے نمازیں نہیں پڑھی معاف کر دوں گا، حج نہیں کیا معاف کر دوں گا، میرا جو ہے باغی بن کے اس نے زندگی گزاری معاف کر دوں گا. لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اس نے میری مخلوق میں سے کسی کو میرے درجے پہ لا کے کھڑا کیا، اس کی بے بخشش نہیں کروں گا. موتی میں ہوں، عطا کرنے والا میں ہوں، یہ در در پہ جا کے مانگ رہے کام ہے، اسے بخشش نہیں کروں گا. اور یہ اللہ کا کلام ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. فرمایا کہ مشرک کی بخشش نہیں کروں گا، اس کے علاوہ ہر انسان کی بخشش کروں گا. اور اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کو قرآن مجید میں بڑا کھول کے بیان کیا ہے چھوٹی چھوٹی مثالوں سے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا. فرمایا کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو لن يخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. چیلنج کر رہے اللہ رب العزت کہ میرے برابر اللہ کے کھڑا کر دیا انبیاء کو، اولیاء کو، بتوں کو میرے برابر کھڑا کر دیا. فرمایا لن يخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. پھر آگے کیا فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. فرمایا مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اس قبر سے آ کر اس بت کے آگے سے یا جس کو تم نے میرا شریک کیا ہے وہاں سے مکھی آ کر کچھ چیز اٹھا کے لے کے جائے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ مکھی سے اس چیز کو چھڑا سکے. قرآن کے الفاظ ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اللہ نے کہا کہ مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. تو فرمایا کہ اس رات ہر ایک گناہ کی بخشش کر دوں گا، لیکن جس نے شرک کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی. دوسرا فرمایا کہ والدین کا نافرمان جو ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور یہ گناہ جن کا ہمارے آقا ذکر کر کے گئے ہیں بہت عام ہیں، بہت عام ہیں. اس وقت شرک بھی بہت عام ہے اور والدین کی نافرمانی اس قدر عام ہے کہ جو ہے سارے بازار والدین کو گالیاں دی جا رہی ہیں. اور اللہ رب العزت نے کلام مجید میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. عقیدہ توحید بیان کیا، اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا. عقیدہ توحید جو تمام جو ہے اعمال کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی عمل درست ہو ہی نہیں سکتا. اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا اگر یہ بوڑھے ہو جائیں تو فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ،
ان کو اف تک نہیں کرنا. ہم اپنے گریبان میں جانتے نا ہم کیا کرتے ہیں. اور یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، فرمایا اس رات ہر ایک کی بخشش ہو جائے گی، والدین کی نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی. فرمایا اف تک نہیں کرنی والدین کو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اف تو دور کی بات ہے. اور اس سے آگے بڑھ کے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب ان کے پاس آؤ تو کس طرح؟ فرمایا کہ عاجزی کے ساتھ جھک کے آؤ. اس کے بعد کیا کہو کہ اور ادب کے ساتھ پوچھو کہ آپ کا کیا حال ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. فرمایا جب ان کے پاس آؤ اپنے آپ کو جھکا کے عاجزی کے ساتھ والدین کے پاس آؤ. ایسے نہیں کہ ابا جی تمہارا کی حال ہے؟ ہاں جی ابا جی کھیتی کرنے گئے تھے نہیں گئے تھے؟ بازار سے سودا لایا تھا نہیں لایا تھا؟ نوکر جو ہم نے رکھا ہوتا ہے، نوکر کے ساتھ ہم وہ زبان استعمال نہیں کرتے جو اپنے باپ کے لیے استعمال کرتے ہیں. گھر میں کوئی نوکرانی ہو اس کے ساتھ بھی ادب سے پیش آتے ہیں، لیکن والدہ کو اپنی ذلیل کر کے رکھا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اف بھی نہیں کرنی. جب والدین کے پاس آؤ تو جھک کے عاجزی کے ساتھ آؤ. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور رب کے حضور ہاتھ اٹھاؤ اور کہو ہمارے ربا میرے امی جان پہ ابا جان پہ ایسی رحمت نازل فرما، ایسا معاملہ فرما جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تو فرماتا ہے. تو فرمایا مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. دوسرا فرمایا والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی. تیسرا فرمایا قطع تعلقی کرنے والا، کہ جس نے رشتوں کو پامال کیا، رشتوں کو توڑا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. شب بارات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ابھی جو ساتھی آئے ہیں 15 شعبان المعظم، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مقدار لوگوں کی بخشش ہوتی ہے. رب کہتے ہیں مجھ سے مانگو عطا کرتا ہوں. لیکن کچھ لوگوں کو خاص کیا کہ ان کا جو ہے معاملہ جو ہے پھر بھی وہاں نہیں بنے گا. ایک فرمایا مشرک، والدین کا نافرمان اور قطع تعلقی کرنے والا، جس نے رشتوں کو پامال کیا، فرمایا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. ہمارا کیا قانون ہے؟ ہمارے گھر کے اوپر آ کے شیشے کو کوئی پتھر مار دے، شیشہ ٹوٹ جائے تو ہم جا کے اس کے ہاتھ توڑ دیتے ہیں، کیونکہ شیشہ میں نے لگایا ہے، گھر کی اینٹ میں نے لگائی ہے، گھر میں نے بنایا ہے. اگر اس کو کوئی توڑے، نقصان پہنچائے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور بھائی کو بھائی کے ساتھ جوڑا ہے رب نے. فلاں کو جو ہے میرا باپ بنایا ہے رب نے. بہن کا رشتہ دیا ہے رب نے. چچا کا رشتہ دیا ہے رب نے. بیوی کا رشتہ دیا ہے، سسرالی ہو، ددیالی ہو، جو بھی ہو، ننیالی ہو، سارے رشتے رب نے جوڑے ہیں. اور جو ان کو توڑے گا تو رب اس کو توڑ کے رکھ دیں گے. اللہ رب العزت نے کلام مجید میں جگہ جگہ، آپ کو مزہ کی بات بتاؤں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی بہت زیادہ جو ہے قرآن مجید میں بھی بیان ہے. فرمایا کہ جس کو بھی صدقہ دو عطا ہو جو ہے وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے، فقیروں کو دو. لیکن ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غریب رشتہ دار کو صدقہ دے گا، فرمایا کہ اسے 2 ثواب. عام فقیر جیسا بھی بھوکا مر رہا ہے اسے صدقہ تو 1 ثواب، لیکن اپنے رشتہ دار جو غریب ہے اسے صدقہ دیا اسے 2 ثواب. ایک صدقہ دینے کا ثواب، دوسرا جو ہے رشتہ جوڑنے کا ثواب ہے. تو اس وجہ سے میرے دوستو، یہ رات آ رہی ہے تو ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں ان گناہوں کے اندر ہم مبتلا تو نہیں، بھائی نے بھائی سے منہ پھیرا ہوا تو نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے ان کے ساتھ معاملات خراب کیے ہو تو نہیں ہے، شرک کے اندر ہم مبتلا تو نہیں ہے، اسی طرح والدین کے نافرمان تو نہیں ہے. اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر ساری رات ہم جو ہے اللہ کے سامنے سر جھکا کے رکھیں، بخشش نہیں ہوگی. کیونکہ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر بغض اور کینہ ہوتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، واحد صحابی ہیں کہ جو اس قدر کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عبادت کے اندر کمی کرو. عبادت، نفلی عبادت، روزے جو ہے پورا مہینہ رمضان کے علاوہ بھی رکھ دیتے، نفل پڑھتے تو بہت زیادہ پڑھتے. فرمایا عبداللہ کچھ جو ہے نرمی کرو اپنی جان کے اوپر، اتنا زیادہ ظلم نہ کرو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا، فاروق اعظم، مولا علی، عثمان غنی، کسی صحابی کو نہیں کہا، واحد صحابی ہیں. کہتے ہیں ایک دن ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص اندر آئے گا وہ جنتی ہے. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، مجھے تو کہا عبادت کم کرو لیکن مجھے یہ نہیں کہا تو جنتی ہے. کہتے ہیں دوسرا دن ہوا، دوسرے دن بھی یہی کہا کہ ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے. تیسرے دن بھی یہی اعلان کیا. کہتے ہیں میں تیسرے دن اس شخص کے ساتھ ہو گیا. میں نے کہا دیکھو تو صحیح عمل کیا کرتے. کہتے ہیں رات اس کے ساتھ میں نے گزاری، 3 راتیں کہتے ہیں گزاری. عام جس طرح ہمارے معاملات ہیں ایسے ہی اس کے بھی معاملات ہیں. تیسرے دن میں جانے لگا، میں نے کہا بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل کہا کہ یہ شخص جنتی ہے.
کہنے لگا دن کو تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، رات کا عمل تم نے دیکھ لیا، کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ تو یہ جب جانے لگے پھر اس نے بلایا، کہا ایک عمل ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے فوراً اسے معاف کر دیتا ہوں، اپنے دل کے اندر بغض، حسد، نفرت کسی کے لیے نہیں رکھتا۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ واللہ ھذا واللہ ھذا واللہ ھذا، یہی وہ چیز ہے اللہ کی قسم جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے جو ہے جنت کا جو ہے پروانہ عطا کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا جو شرابی ہوگا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور مجھے پتہ چلا ہمارے گاؤں میں بھی بڑے شرابی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جس چیز کو رسول اللہ نے حرام فرمایا، قرآن مجید میں 3 جگہ شراب کا حکم نازل ہوا ہے، جس کو حرام کیا اور ہم بڑے فخر سے جو ہے پیتے بھی ہیں۔ اور یہاں ظاہر بات ہے یہاں اگر لوگ پیتے ہیں کچھ تو بیچنے والے بھی ادھر قریب کہیں ہوں گے۔ تو فرمایا جو شراب پینے والا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، اور فرمایا زانی جو زنا کرنے والا ہے اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ تو میرے دوستوں بڑی برکتوں والی رات ہے، وقت کم ہے، اور بھی بہت سارے آگے بیان کیے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بڑی جو ہے برکتوں والی رات ہے شب بارات۔ اس رات جو ہے جیسے شروع میں بیان کیا بات ساتھی نہیں تھے، ایک عمل تو یہ ہے کہ رات کو رب کے حضور کھڑے ہو کے معافی مانگنا، اپنے رب سے مانگو، گڑ گڑاؤ، رو رب سے مانگو کہ یا رب العالمین، خود رب کہتے کچھ مانگو تو صحیح مجھ سے، میری زمین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، رب کے سامنے آؤ نا، رب میری زمین کا مسئلہ حل کروا دے، میری اولاد نہیں ہو رہی ہے، رب مجھے اولاد عطا کر دے، میرے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، رب میرے گھر کے اندر برکت رکھ۔ اس رات میں تڑپ کے رب سے مانگو تو صحیح، خود رب کہہ رہا ہے۔ عام دنیا کا کوئی بڑا کہہ دے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ منع نہیں کرتا۔ جب رب خود اعلان کرے اس سے مانگیں گے تو وہ نہیں عطا کرے گا، صرف یہ ہے کہ ہم طلب لے کے رب کے حضور آ جائیں، طلب لے کر آ جائیں، رب عطا کرے گا۔ دوسرا فرمایا کہ اس رات کے اندر ہمارے آقا قبرستان جاتے تھے، وہاں جو ہے عام مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے، ہم بھی جا کے پوری امت کے مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ تیسرا ابن ماجہ کی روایت کے اندر ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وصوموا نہارہا۔ اب یہ چیزیں جو ہے اب اس طرح نہیں ہے کہ فرما دیا تو فرض واجب کا درجہ نہیں ہے۔ عام طور پہ بعض حضرات مسئلہ سمجھتے نہیں، اب کوئی قبرستان نہیں گیا فوراً کہہ دیا بھائی تو جو ہے بالکل ہی اسلام سے باہر ہو گیا۔ ہمارے ہاں 2 فتوے بڑے جلدی لگتے ہیں، کفر کا فتویٰ اور گستاخ کا فتویٰ بڑے جلدی لگتے ہیں۔ بھائی کچھ چیزوں کا جو ہے عمل جو ہے فرض واجب کا ساتھ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ گولڈن چانس ہے، جس نے آ کے جو ہے رات کی عبادت کی تو اس کا بھلا اپنا ہی بھلا کیا ہے، نہیں کیا تو کوئی گنہگار نہیں ہے، جہنم میں وہ نہیں جائے گا کہ اللہ رب العزت یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے رات کو کھڑا نہیں ہوا تھا تجھے جہنم میں ڈال دیا، لیکن ایک بڑا زبردست چانس تھا جہاں رب نے اعلان کیا تھا وہ اس نے مس کر دیا۔ ایسے ہی سنت عمل قبرستان جا کے دعا کرنا، کوئی کرے تو بھلا ہے اس کا، اپنے جو آقا کی سنت پہ عمل کرے گا، نہیں کرتا تو اسے ہم جو ہے گنہگار نہیں کہتے۔ اسی طرح دوسرے دن جو ہے آگے روزہ رکھنا، یہ بھی فرض واجب نہیں ہے، لیکن کوئی رکھے گا تو رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرے گا، نہیں رکھتا تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔